अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ नैयर अली। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर और सरहद पार दहशतगर्दी के असरात गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज इसका निशाना विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बन गया है, जहां पर G11 कचहरी के नज़दीक एक खुदकुश हमले में अब तक 1 दर्जन से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। इसके साथ साथ वाना कैडेट कॉलेज पर भी गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों का हमला हुआ था, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन के बाद आज 525 कैडेट्स, असातिज़ा और दीगर अमले समेत तमाम 650 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, इस्लामाबाद कचहरी हमले के बाद आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी एक ट्वीट में इस हमले को एक वेकअप कॉल करार दिया है। ख्वाजा आसिफ के बकौल, हम हालत जंग में हैं, कोई ये समझे कि पाक फ़ौज ये जंग अफ़गान पाकिस्तान सरहद इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में खुदकुश हमला एक वेकअप कॉल भी है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद लिखा कि इस माहौल में काबुल के हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की ज़्यादा उम्मीद रखना बेकार या फजूल होगा। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूरी के लिए आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है, जिसकी 59 में से 47 तरामीम का ताल्लुक आईनी अदालत के क़याम और दीगर अदालती मामलात से है। अब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम के हवाले से अवान को ये बताया है कि अब जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के 5 जजेस और अपोजिशन और हुकूमत के 2 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, जो कि जजेस की तैनाती के हवाले से फ़ैसला साजी करेगा। इसके साथ साथ वज़ीर कानून के बकौल सूबों के मामलात और आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत कुल 62,000 से ज़ायद मुकदमात सुनेगी। हुकूमत अब दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाने जा रही है और 27वीं आईनी तरमीम में अदलिया से मुतालिक इतनी ज़्यादा तरामीम क्यों लाना पड़ी, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीगी रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। नहीं, क्या हाल है आपके? बैरिस्टर साहब, खुशामदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या वाकई आज इस्लामाबाद में होने वाला जो खुदकुश हमला है वो हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये एक वेकअप कॉल है। हमें अब रियलाइज़ और रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर है, इस नासूर से जो जान छुड़ानी है, वो इस हवाले से तमाम सूबों को मिल के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मसला यहाँ पे KP सूबा जिसमें एक इंतहा की दहशतगर्दी की लहर है, वहाँ पे सूबे के 9 मुंतखब वज़ीर आला जो हैं, आपको पता है उनका जो तौर तरीका है, जो डिमीनर है, वो तो आपके सामने है। अपने सूबे की कानून नाफिद करने वाले इदारे या CTD के हवाले से जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो शायद अभी भी नहीं की जा रही। इस तमाम तर वक़ूए के बाद मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो नेशनल एक्शन प्लान है, बिलखसूस जो नेशनल एक्शन प्लान 2.0 है, उस पर हमें तेज़ी से काम करना शुरू करना होगा। और उसके साथ साथ मैं अभी ये भी आपको कहूँ कि उस पर उसके तमाम तर नुकात जो हैं, उसको हमें एज़ इट इज़ उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो ऊपर काम है उसको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं रहा। जो मुज़ाकरात जो थे वो तो आपने देखे कि जो इस्तांबुल में मुज़ाकराती सारा जो दौर गुज़रा, लेकिन उसके बाद अभी फ़िलवक़्त वो मुज़ाकराती दौर ख़त्म ही हुआ था। तो आप देखें कि वाना में क्या हुआ, आप ये देखें कि ये तमाम तर वाक़या फिर इस्लामाबाद में क्या हुआ। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज आप बखूबी जानती हैं कि वो अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और ये हमें अब इस चीज़ का अदा करना पड़ेगा कि हमें इस नासूर से जान छुड़ानी है, और तमाम तर सियासी जमातों को, तमाम तर सूबों की हुकूमतों को मिलजुल के काम करना होगा, तभी जान छुटेगी। अदरवाइज़ ये वेकअप कॉल है और वाक़तन हमें इस वेकअप कॉल पे अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल, और अब हमें जाग जाना चाहिए। बैरिस्टर साहब, जिस अंदाज में आज इस्लामाबाद हमले से कबल जो है वो हमने देखा कि मुख्तलिफ अफ़गान ट्विटर हैंडल से धमकियाँ आनी शुरू हो गई, पहले से पेश गोइयाँ शुरू हो गई हमले के हवाले से, और वो सारी ट्वीट्स आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। तो इससे क्या लग रहा है कि क्या पहले से जो है प्रीएम्प्टेड ये अफ़गानिस्तान की तरफ से वो जो एक भारत की प्रॉक्सी है और भारत का जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का अमल है वो पाकिस्तान में जारी है? इससे आपको क्या लग रहा है कि क्या ये अब किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जिस तरह मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जो है, उनका आपस में जो गठजोड़ है इस हवाले से, और अफ़गानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं, जिसमें ISKP, TTP, TTA
اور ایف اے کے، یہ مختلف گروپس ہیں جن کی پشت پناہی جو ہے افغان طالبان بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ جو رجیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ ان کو ساری سپورٹ لینڈ کر رہا ہے اس تمام تر حوالے سے. تو ہمیں واقعتاً جو ہے بڑے چوکنا ہو کے رہنا پڑے گا اس تمام تر معاملے کو دیکھتے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں، جس طرح برطانیہ میں مجھے یاد ہے کہ جس طرح ہمیں بطور شہری ہمارے پہ ذمہ داری بھی آتی ہے، بطور پاکستانی میں بھی ذمہ داری آتی ہے. اور برطانیہ میں جب ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ایک کیمپین چلائی تھی، سی سم تھنگ سے سم تھنگ. تو یہ بالکل، اگر آپ ایسی چیزیں کوئی چیز دیکھیں، کوئی ایسی انوملی ہو، کوئی ایسی آؤٹ آف آرڈنری کوئی ایسی چیز ہو، کوئی حرکت، تو بالکل اس کو رپورٹ بھی کرنا چاہیے اور آپ کو اس کے بارے میں بولنا بھی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. ابھی بھی جب وہاں پر اگر برطانیہ میں ٹریول کر رہے ہوں تو وہاں پر جتنی جو ان کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہاں پر یہ آوازیں جو ہے اور اس طرح کے سلوگنز جو ہے وہ ہمیں سنائی دیتے ہیں. بیرسٹر صاحب، لیکن کیا یہ وقت مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ خود ایک منتخب نمائندے ہیں پارلیمان کے اور یقیناً تمام بڑے فیصلے جو ہے وہ پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں، تو اس دہشت گردی کے افرید سے نکلنے کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کو ایک پیج پر لایا جائے، اکٹھے بٹھایا جائے اور کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جس کے بعد یہ جو کچھ تھوڑی بہت خیبر پختونخوا سے اور ادھر ادھر سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں وہ اٹھنا بھی بند ہو جائے اور دہشت گردی کے خلاف ایک آواز ہو کر ہم جو ہے وہ کارروائی کر سکیں؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں اور وے فارورڈ یہی ہے. لیکن اب کیا کیا جائے جب ایک صوبے کی حکومت اور اس کے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں وہ ان کو بالکل ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی اس تمام تر معاملے کے حوالے سے. وزیر اعظم ان کو بلاتے ہیں، وہ فائنانس کے ایڈوائزر کو بھجوا دیتے ہیں، خود وہ میٹنگ میں نہیں آتے. وہ کہتے ہیں پہلے میں نے مشاورت کرنی ہے، پھر اڈیالہ جا کے، اڈیالہ کے باسی سے، پھر اس کے بعد جا کے میں نے تمام تر معاملہ کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. دیکھیں، گورننس جو ہے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی اولین ذمہ داری ہے. ہم سے جو وفاق سے سپورٹ چاہیے بالکل ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی سیاسی یا پولیٹیکل بات نہیں ہونی چاہیے. اس تمام تر معاملے کے اوپر بنیاد القوم ہمیں جو ہے وہ ایکشن لینا ہوگا اور ہمیں اپنا وے فارورڈ جو ہے ایک منظم طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا، نہ کہ ہم تفرقوں میں بنٹ جائیں. یا اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ روش جو ہے اور یہ جو اعلان ان کی جانب سے آیا ہے وہ برقرار رہا، سے نو ٹو آپریشن، تو پھر اس صورت میں وفاق کے پاس اور سیکیورٹی اداروں کے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ دیکھیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور بالکل وہ اگر کہتے ہیں کہ سے نو ٹو آپریشنز، ایسی تو بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ وہ تو ایوان میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر چکے ہیں. جی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے کہنے کے باوجود ہمیں اپنے شہری جو کہ پاکستانی شہری ہیں، سب سے پہلے وہ خیبر پختونخوا کے باسی بعد پہلے سے ہم سب پاکستانی ہیں بشمول ان کے، تو ہمیں ان کی پروٹیکشن، ان کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے. اور ہم دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑانے کے لیے ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، آرم فورسز ہیں، دیگر جو ہیں، جو جس طرح سے ہمیں سپورٹ چاہیے رہی وفاق کے تھرو ہم بالکل کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں یقینی طور پر یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ پاس ہو جائے گی اور سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں جگہ سے پاس ہونے کے بعد صدر مملکت کے پاس جائے گی اور توثیق ہو جائے گی اور قانون کا حصہ بن جائے گی. تو اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. اور اب پروگرام میں ہم 27ویں آئینی ترمیم پر اپوزیشن کا تفصیلی موقف جانیں گے کہ جس کے 2 سینیٹرز کے ووٹ کے باعث یہ ترمیم گزشتہ روز سینٹ سے منظور ہوئی ہے اور اب منظوری کے لیے آئینی ترمیم کا مسودہ آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آج قومی اسمبلی میں یہ بیان بھی دیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن، جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جج صاحب کا تبادلہ کرے، اور اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں کہ میں نے تبادلہ نہیں کرانا تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوں گے. وزیر قانون کے بقول جوڈیشل کمیشن، جو کہ سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے 5 ججز اور اپوزیشن اور حکومت سے 2 ممبران پر مشتمل ہوگا، وہی اس کا فیصلہ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون نے یہ بھی بتایا کہ 59 میں سے 47 ترامیم آئینی عدالت کے قیام کی وجہ سے کرنی پڑی. اب اپوزیشن کو اس آئینی ترمیم کی کیا سمجھ آئی ہے اور جے یو آئی فے اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم سینیٹر صاحب.
وعلیکم السلام. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی. یہ بتائیے گا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی اگر سب سے پہلے بات کر لیں، اور جس طرح سے آج اسلام آباد اس کا نشانہ بنا ہے اور پاکستان کی جانب سے اس کو کابل کی طرف سے ایک ویک اپ کال قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ صورتحال اب ہمارے لیے کتنی پریشان کن دکھائی دیتی ہے؟ اللہ پاک اس ملک پہ رحم کریں. آج آپ نے جیسے خود کہا کہ 13 لوگ اس میں اسلام آباد والے معاملے میں شہید ہوئے ہیں، اور کوئی 23 کے لگ بھگ جو ہے وہ زخمی ہیں، اور دھماکے کے زخمی بھی جو ہے وہ بیچارے بڑے بہت بری حالت میں ہوا کرتے ہیں. تو اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے. ہم کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں اور اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرنا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. ایک اور چیز جس کے اوپر غور کرنا ہے کہ اس حکومت کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، اور اس 2 سال میں اس طرح کے معاملات بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں. اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہر بات کی دستیاب ہو جاتی ہے آج کے دور میں، اور اگر تو بڑھے ہیں تو پھر فیلئر ہے آن دی پارٹ آف گورنمنٹ، اور جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں ان کے پارٹ پہ بھی. اور اگر کم ہوئے ہیں تو پھر جو ہے یہ کامیابی ہوگی. اب دیکھنا اس بات کو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ حکومت کوئی نان ایشوز میں انوالو تو نہیں ہوئی، اور صرف اپنی بقا کے معاملے کو لے کے تو نہیں چل رہی. اگر ایسا ہے تو پھر اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، اس کو بھی اٹینڈ کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایڈریس کرنے کی تو ضرورت ہے، لیکن آپ کے نزدیک میں کیا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب حکومت پراکسی وار اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے ایشو کے اوپر ایوان کو اعتماد میں لے اور اس پر اس پالیسی پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ طے کی جائے؟ اس بات کو ریپیٹڈلی کہا گیا. یہ آج اس وقت جو ہے نا وہ بلوچستان سے تقریباً تمام رابطے جو ہے وہ منقطع ہیں اس وقت. اور جب ایک صوبے سے جو کہ آپ کا 42-43% حصہ ہے، آپ کے رابطے منقطع ہو جائیں، اور اگلے 2 دن میں مجھے امید نہیں ہے کہ بائی ایئر بھی جو ہے نا وہاں پہ جایا جا سکے، تو یہ پھر صورتحال جو ہے یہ الارمنگ ہے. اس کے باوجود یہ انسسٹ کرنا کہ نہیں یہ غلط ہم نہیں ہیں، کوئی اور ہے غلط، تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے. گو کہ یہ پارلیمان پہ خود بھی ایک سوالیہ نشان موجود ہے کہ اس کی لیجٹمیسی کے حوالے سے. تو اس کے باوجود چونکہ اس پارلیمان میں اب ہم بیٹھے ہیں سارے ان سوالات کے باوجود، تو ان کو کبھی جو ہے نا اگر تکلف کر لیں کہ اس کو اعتماد میں لیں، اور کبھی یہ بھی تکلف کر لیں کہ وہ رائے جو پارلیمان دے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن بدلی کرنے سے کوئی حالات بہتر ہو جائیں. سینیٹر صاحب، کیا آپ کے وہ سینیٹر احمد خان صاحب جنہوں نے ووٹ دیا ہے حکومت کو، انہوں نے تکلف کیا بتانے کا کہ کیوں ووٹ دیا ہے؟ ان کو جس طرح سے اس کے بعد پہلے جب لایا گیا، یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک اپنا جبر ہے تاریخ کا کہ جس طرح سے پروٹوکول میں ان کو لایا گیا، جن لوگوں نے لایا وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی، اور جس طرح سے وہ گئے، جس حالت میں وہ گئے، وہ بھی جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے. لاتے ہوئے تو آپ ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لا رہے تھے، اور جاتے ہوئے جو ہے نا ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا. انہوں نے ہمیں کیا جواب دینا تھا، وہ یہ ایشو جو ہے وہ مومنٹ مولانا صاحب کے علم میں آیا تو مولانا صاحب نے امیڈیٹلی جو ہے ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، آپ سینیٹر جو ہے نا اس سینیٹ کی سیٹ سے ریزائن کریں، ورنہ پھر جو ہے نا وہ ہدایات یہ ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا لیگل ایکشن جو بھی بنتا ہے، لیگل کورس وہ لیا جائے. آپ نے ان سے جاننے کی کوشش کی؟ جیسے سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے تو فوری طور پہ استعفیٰ دے دیا تھا، آپ نے پارٹی سے نکال دیا، یقیناً ان کو بھی استعفیٰ آخر میں جو ہے وہ دینا ہی پڑے گا، لیکن کیا آپ نے ان سے جاننے کی کوشش کی؟ سینیٹر صاحب جو سینیٹر سیف اللہ ابڑو، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پارٹی نے ان کو جو ہے وہ پوچھا نہیں پچھلے 2 سال کے اندر ایک بار بھی، جب ان کے خلاف کوئی زیادتی بھی ہوئی تب بھی. تو کیا آپ کے جو سینیٹر صاحب ہیں ان کو بھی کوئی ایسا گلہ شکوہ آپ سے ہے؟ وہ ان سینیٹر صاحب کو ان کی اپنی پارٹی نے ایک بہت اہم کمیٹی کا چیئر پرسن بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے جب بھی دیکھا ان کو وہ چیئر پرسن کی صورت میں دیکھا، اس میں یعنی پارٹی نے پوری جو ہے نا باقاعدہ ان کو پروٹوکول دیا ہوا تھا. ایلیگیشن ان کا یہ تھا کہ جی جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی
تو کچھ لوگوں نے جو نا ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا یا اس طرح سے. تو پھر ابلو صاحب نے بڑی مہربانی کی کہ ووٹ پھر انہیں کو دیا. تو اس سے ساری اسکیم کی سمجھ میں آتی. اچھا ٹھیک ہے. تو زینب صاحب اب یہ بھی بتائیے گا کہ آئینی عدالت کا قیام تو ہو گیا، اور پھر جو ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے جو ترامیم کی گئیں ان پر آپ کو کیا آئینی اور قانونی اثرات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں؟ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کے سامنے جو شریعت کورٹ کی بلڈنگ ہے وہ ان کے لیے خالی کروائی جا رہی ہے. سپریم کورٹ جو ملک کی دستوری عدالت ہے، جس کے دستوری حوالے سے جو ہے نا اختیار کم نہیں کیا جا سکتا تھا، اس اختیار کو جو ہے وہ کم کیا گیا. سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65 سال تک ہوگی. ان ججوں کی عمر جو ہے وہ 68 سال تک ہوگی. یعنی جو ہے نا کسی کو اگر 3 سال اور جو ہے نا وہ نوکری میں رہنا ہے یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا خود ہی کو بلند کرنا ہے، تو وہ ان کو اچھا بچہ بن کے رہنا ہوگا. تو یقیناً جو ہے نا اس ملک میں جو اچھا بچہ بن کے رہتا ہے اس کے جو ہے نا بارے نیارے ہوتے ہیں، اور جو اچھے بچے نہیں ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہے نا وہ گزارا کرتے ہیں. تو اچھے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اچھے پیکیجز ہوتے ہیں. یقیناً جو ہے نا اس سے عوام کی حالت جو ہے نا وہ بہت بہت اچھی ہو جائے گی. مشیر بڑھیں گے، اس سے بھی عوام کو جو ہے نا عوام کی جے ہو جائے گی. ایک عدالت جو ہے جس کا اور سامنے والی عدالت کا جو کہ آمنے سامنے ہے، ان کا جب یہ معلوم نہیں ہوگا ان میں سے کس عدالت کو فوقیت ہے، تو اس سے بھی عوام کے فائدے ہوں گے. جے یو آئی 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ مولانا صاحب بنگلہ دیش گئے ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام ان کا جو ہے وہ کئی مہینے پرانا تھا، کیونکہ کسی اور ملک سے انویٹیشن جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ مہینوں پہلے آتے ہیں، اور مہینوں پہلے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ ہو جاتی ہیں. وہاں کی جمعیت نے جو ہے ان کو بلوایا تھا. دو مومنٹ واپس آتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جے یو آئی کیا آگے کر سکتی ہے. آیا جو ہے ان ایوانوں سے ہمیں کوئی خیر کی توقع ہے یا نہیں، ایوان سے میدان میں آنا پڑ جائے. ایوان سے میدان میں جو آنے کی آپ بات کریں، میں بھی اس طرف ہی آنا چاہ رہی تھی. میدان میں آنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عدالت میں چیلنج کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ سڑکوں پہ آیا جائے. اب ایک کنفیوژن ہے، کیونکہ آپ خود قانون دان ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا سمجھائیے گا کہ اب اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم چیلنج کرنی ہے، پہلے تو 26ویں تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی تھی، اب یہ کیا آئینی ترمیم جو ہے یہ اسی آئینی عدالت میں چیلنج ہوگی جس کے خلاف جو ہے یہ کیس ہے؟ جی ہاں، یہاں پہ مرغی اور انڈے والا سوال پھر ہوگا کہ پہلے کون ہے یا کس کے پاس جانا ہے. تو اب یہ مرغی اور انڈے کا سوال جو ہے یہ جاری رہے گا کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی تھی یا انڈا پیدا ہوا تھا. پہلے جو ہے نا اگر آپ کو اس کو جو ہے اگر اس کو آرٹیکل 8 کی ٹیسٹ پہ لے کے چلنا ہے، یا ایک اسٹرکچرل جو اس کے اوپر جو ایشو ہے جس کو حکومت کے ماہرین نہیں مانتے، اس پہ لے کے چلنا ہے، تو آیا کیا اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں، یا تو سپریم کورٹ سے تو وہ اختیار چھین لیا. تو اگر ان کے پاس لے کے آئیں تو یہ خود ان کا وجود اس کے مرہون منت ہے. تو جو چیز جو وجود میں اسی کی وجہ سے آئی ہے، وہ اپنے وجود میں لانے والے کو انڈو کر سکتی ہے. یہ ایسا سوال ہے جو صرف پاکستان میں درپیش ہو سکتا ہے. پاکستان کے علاوہ شاید دنیا کی ہسٹری میں شاید کسی اور ملک میں ایسا سوال کبھی کسی کو پیش نہ آیا ہو. اچھا، ججز ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو وہ پھر ریٹائر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم ٹرانسفر نہیں ہونا چاہتے، ہم وہاں نہیں جانا چاہتے، تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اس ترمیم کے اوپر جو بنیادی ایک اپوزیشن کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی، باقی جو آپ کی طرف سے بھی کچھ آپ کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ججز کو اس طرح سے پینلائز کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے؟ کنٹرول کر لیا گیا ہے نا جی. جو اچھا جج ہوگا گورنمنٹ کی نظر، اچھا بچہ جیسے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے، تو اس کو جو ہے وہ پھر آگے والے اس پہ 3 سال اگلے جو نا مل جائیں گے اچھے بچوں، اور جب 3 سال اگلے مل جائیں گے تو ان کو دیکھ لیجیے. ہائی کورٹ میں جو ہے نا، ہائی کورٹ میں جو اچھے بچے ہیں وہ 63 سال تک رہتے ہیں نا، 62 سال تک یا 63 سال تک. تو 62 سال کے بعد جو ہے نا وہ پھر ان کو ڈائریکٹ بھی لایا جائے گا. جو بہت اچھے بچے ہیں وہ وہاں سے آ جائیں گے، اور وہ پھر آگے جو نا 6 سال تک خدمت خلق کریں گے یقیناً.
اور اس سے جو ہے نا وہ عوام کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انصاف مہیا ہوگا، اس سے عوام خوشحال ہوگی اور اس خوشحالی کے نتیجے میں اس پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی خود یہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے میدان میں آنا پڑ جائے، تو میدان میں آنے کی بات پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، میدان میں آنے کی بات آپ بھی کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جب میدان میں آنے کی بات ہو تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر میدان میں آئیں؟ دیکھیے، سیاست میں بہت ساری چیزیں ممکن ہوتی بھی ہیں مگر بہت سی چیزیں ممکن نہیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے مگر ابھی تک جو میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا بہت سے معاملات میں انگیج رہا ہوں، تو مجھے جو ہے نا اس میں جو ہے تھوڑا سا اس میں شبہ لگتا ہے، ممکن ہے کہ میری سمجھ غلط ہو، مگر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ مولانا واپس آئیں، پارٹی کا اجلاس بلوایا جائے۔ ایک دفعہ تو پارٹی کہہ چکی کہ فی الوقت ہم اس میں نہیں ہے کہ ہم مل کے جو ہے نا میدان میں اکٹھے چلیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نئے حالات میں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن ایک سوال یہ بھی جو ہے وہ تواتر کے ساتھ اٹھ رہا ہے کہ اب جب کہ مولانا فضل الرحمان کو اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ سینٹ میں کیونکہ ووٹ ضرورت نہیں تھے تو ارریلیونٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا، خود جو حکومتی رہنما ہیں ان کی جانب سے قرار دیا گیا، ہم نے آپ سے بھی یہ سوالات کیے، اس کے بعد اب قومی اسمبلی میں بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی مشاورتی عمل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کیا مولانا فضل الرحمان کسی مقام پر آ کر جو ہے اور ایسی کوئی گفتگو چلی ہے کیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ جو کہ اچکزئی صاحب کی موومنٹ ہے اس کو جوائن کر لیں؟ نہیں، ایسی کوئی گفتگو ابھی تک تو میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مولانا بالکل ارریلیونٹ تھے۔ مولانا کے پاس جو ہے نا وہ کراچی تک جو ہے رات 3 بجے تک لوگ بیٹھے رہے جب وہ جا رہے تھے دبئی کے لیے فلائی کرنا تھا انہوں نے، اور پھر دن بنگلہ دیش کے لیے ایک رات میں 2 3 ملاقاتیں بڑے اہم شخص نے کی۔ پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو پھر ان کے بھائیوں سے ہم سے پھر جو ہے نا وہ پھر بھی ملاقاتیں چلتی رہیں ایک دن پہلے تک، مگر 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے ان حلقوں نے اپنا ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن آپ کو وہ انہوں نے مسودہ نہیں دکھایا؟ نہیں، وہ تو پہلے بھی نہیں دکھاتے تھے، مگر 26ویں ترمیم میں جو ہے جو چیزیں طے کی تھی اس باتوں ان ساری چیزوں کو انہوں نے ریورس کیا۔ تو جب کوئی اپنا اعتبار کھو دے، اپنا اعتماد کھو دے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب پروگرام میں ہم ملک میں بڑھتی دہشت گردی اور پراکسی وار کے تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی اور اس کے آنے والے دنوں میں ممکنہ اثرات پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر افغان امور اور خراسان ڈائریز کے ڈائریکٹر نیوز احسان ٹیپو محسود صاحب۔ السلام علیکم احسان صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کیڈٹ کالج وانا میں دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، اس پر بہت شد و مت کے ساتھ 2 دن تک جو ہے وہ کارروائی جاری رہی ہے، اور اب اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ساروں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، سب کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور آج اسلام آباد کچہری میں جو ہے وہ ایک خودکش حملہ ہوتا ہے۔ آپ کو پاکستانی حکام کی جانب سے آنے والے سگنلز کی کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایگزیکٹلی یہ جو چیز ہو رہی ہے تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور خاص کر جو اسلام آباد تک یعنی ایکسپینشن ہو چکی ہے تو یہ ملیٹنٹ جو اٹیکس ہے، یعنی آج جو خودکش حملہ ہوا تو وہ تحریک طالبان پاکستان کے ایک سب گروپ ہے جو کہ بہت بڑا فیکشن ہے، جماعت الاحرار، تو ان کی جانب سے رسپانسبلٹی کلیم کی گئی ہے کہ یہ ہماری کارروائی ہے، لیکن اس کی کوئی ابھی کلیئرٹی نہیں آئی ہے، شیورٹی نہیں آئی ہے۔ نہیں، شیورٹی میرے جو سورسز ہیں تو ان سے بات یعنی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، تو یہ جو ہے وہ یعنی افغانستان کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے، وہ جو پاکستان گورنمنٹ بار بار وہ یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور جو افغانستان کے حکمران ہیں طالبان ان کو بھی یہ بتانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں وہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے، افغان سوائل اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ فیوچر میں بھی انٹرنل جو سیکیورٹی میکینزم ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو لگ رہا ہے، جو مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ یعنی ابھی تک تو جو معاملات تھے، جو حملے تھے دہشت گرد، وہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان تک محدود تھے، تو ان کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے اسلام آباد، لاہور یا باقی جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، اور اس میں یعنی ڈیفینیٹلی صرف یہ نہیں کہ تحریک طالبان پاکستان، کچھ اور دڑے ہیں پاکستانی طالبان کے، حافظ گل بہادر وغیرہ، تو ان کی بھی اس میں انوالومنٹ ہے۔ ایک اور گٹھ جوڑ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں یعنی جو بلوچ عام سیپریٹسٹ BLA وغیرہ اور پاکستانی طالبان، ان کے بیچ میں بھی یعنی آپریشنل پروپیگنڈا فرنٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ کولابوریشن وغیرہ
یعنی بھارت پراکسی جو ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے اور وہ جتنے گروپوں کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر سکتی ہے وہ اس وقت کر رہی ہے، اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے. لیکن پاکستانی فورسز جو ہے وہ ان کی جانب سے بڑا کلیئر میسج آیا ہے کہ وہ بھی تیار ہیں. یہ کہیے گا کہ ابھی حملہ یہاں ہوتا نہیں ہے، ابھی یہاں پر جو ہے وہ وانا پر اٹیک ہوتا نہیں ہے، اسلام آباد میں جو ہے وہ یہاں پر ابھی حملہ ہوتا نہیں ہے، اور حملے سے 6 گھنٹے پہلے جو ہے وہ افغانستان اور افغان جو طالبان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر اب جو ہے وہ معاملات یہ ہونے والا ہے، اور میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اندیے دینے شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے ہی کردار مشکوک ہے تو یہ تو واضح ایگزامپلس ہیں اس کی. اس میں ایک چیز تو کافی آبویس ہے افغانستان کے والے سے کہ وہاں پہ جو TTP کی پریزنس ہے اور جن کی وجہ سے یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ایک تو گراؤنڈ پہ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو پروپیگنڈا فرنٹ پہ، یعنی خاص کر جو سوشل میڈیا پہ جس ایکسٹینسو طریقے سے، یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ افغان طالبان سے جو منسلک اکاؤنٹ ہے بلکہ انڈین اکاؤنٹ بھی، کیونکہ وہ بھی اس پورے معاملے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا بھی، اور اس پہ بھی میرے خیال میں فوکس رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں اگر معاملات خراب ہو تو اس کا جو بینیفیشری ہوگا وہ انڈیا ہوگا. تو میرے خیال میں کہ فیوچر میں بھی یہ چیزیں ہوں گی، اور سوشل میڈیا کے جو معاملات ہیں اس پہ زیادہ فوکس نہیں، ابھی زیادہ فوکس ہونا چاہیے آپ کے جو انٹرنل سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں، اس میں آپ کے جو کائنیٹکس ہیں، بارڈر سیکیورٹی ہے، یہاں پہ جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے وہ انڈر ریسورسز بار بار، یعنی ابھی IG جو خیبر پختونخوا ہے ان کے ایک بیان سامنے آیا کہ ہمارے پاس یعنی ریسورسز کی کمی ہے، اس پہ فوکس رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. TTP کے جو لوگ ہیں یا کچھ اور فیکشن پاکستانی طالبان کے وہ انگریز کر چکے ہیں، وہ اب اسلام آباد تک اگر پہنچ سکتے ہیں تو خدا نخواستہ فیوچر میں وہ لاہور تک بھی جا سکتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں تو ایک روٹین کا معاملہ بن گیا وہاں پہ جو حملے ہو رہے ہیں. اب جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ یعنی کیڈٹ کالج وانا، میں خود کیونکہ وزیرستان سے ہوں تو وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، وہاں کی سیکیورٹی بھی، اور وہاں پہ آبادی ہے بلکہ میرے ابھی یہ شو میں آنے سے پہلے بھی یہ میرے ایک دوست ہیں بڑے قریبی، ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ ان سے بات کر رہے تھے، بالکل قریبی ان کا گھر ہے تو ہے وہاں پہ. تو میرے خیال میں کہ یہ جو جنگ ہے اب پوری قوم کو لڑنا ہوگی، اس کے بغیر پاکستان کے پاس اور کوئی یعنی چارہ بچا نہیں ہے، یوز آف فورس کی طرف جانا ہوگا. خواجہ آصف نے آج ایک ٹویٹ کی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ ویک اپ کال ہے، جو آپ نے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اور ہمیں ظاہر ہے اپنا دفاع تو کرنا ہے. ایک طرف جو ہے وہ اب ترکیہ کا ایک اہم وفد جو ہے، اعلیٰ سطح کا وفد جس میں ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں، ان کے وزراء ہیں، وہ پاکستان آنے کی بات ہو رہی ہے، ایران ثالثی کی بات کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ کارروائیاں اور دوسری طرف جو ہے وہ ثالثی کی کوشش، یہ دونوں کیا ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ میرے خیال میں ہونے چاہیے. ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں، کانفلکٹ ریزولوشن میں یہ چیزیں رزلٹ اورینٹڈ ہوں گی. ہاں، جو پچھلا پروسیس تھا میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اس سے مجھے میں آپٹیمسٹک بالکل نہیں تھا، اور ان کیس اگر کوئی ایگریمنٹ کوئی ڈیل ہو بھی جاتی پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں تو ان امپلیمنٹیشن جو تھی وہ بہت مشکل تھی، کیونکہ جتنا میں سمجھتا ہوں افغان طالبان کبھی بھی TTP کو ابینڈن نہیں کریں گے، وہ ان کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں. اب آج کل ان کی ایک پراکسی بنی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، لیکن ڈپلومیٹک ایفرٹس ہونے چاہیے. آپ کو ان کی ضرورت ہوگی فیوچر میں بھی، اگر آپ کو الائنسز ہو کاؤنٹر ٹیررزم کے یعنی فرنٹ پہ، تو اس میں ترکیہ کا کافی اہم رول ہے، سیریا کے حوالے سے، عراق کے حوالے سے ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، خاص کر جو ڈرون ٹیکنالوجی اکثر ہم ذکر سنتے ہیں. اس ڈیلیگیشن میں جو سب سے میرے لیے جو امپورٹنٹ فگر ہے وہ ابراہیم کالن ہے، جو ان کا MIT انٹیلیجنس کا جو چیف ہے. ان کی بڑی ایکسٹینسو ایک یعنی انگیجمنٹ رہی ہے سیریا میں، احمد الشرع کی جو گورنمنٹ آئی، عراق میں بھی رہی ہے. تو میرے خیال میں اس کی انوالومنٹ ایک پازیٹیو اسپیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاملات کو سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ جو معاملات ہیں اس کو ڈیل کرنا چاہیے. قطر کا جہاں تک تعلق ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ قطر جو ہے وہ بالکل نیوٹرل رول، وہ یہ نہیں کہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا. ہاں، ترکی کی انکلینیشن زیادہ پاکستان کی جانب ہوگی، لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے نا کہ دیکھیں نا، کریڈیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ افغانستان کو ترکیہ نے اپنے پاس بٹھایا، کوشش کی، افغان جو طالبان حکومت ہے اس کے لوگ اعلیٰ سطحی وفود جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے، لیکن وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے، اور اگر فیصلے پر پہنچے تو لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان مسائل کی وجہ سے میرا خیال ہے کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا بارڈر کے اوپر آپ کو سیز فائر جو ہے وہ پنپتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے، یا پھر اگر اس طرح کے واقعات بڑھے تو جس طرح سے ہمارے وزراء کی جانب سے یہ بیانات آلریڈی آ رہے ہیں کہ اگر ایسے واقعات بڑھیں گے تو پھر امن کا جو ہے وہ خواب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ مجھے خود بھی یہ لگ رہا ہے خواجہ آصف صاحب ہمارے ڈیفینس منسٹر جو ہیں، ان کے جو بیانات ہیں وہ آئسولیشن میں نہ دیکھی جائیں کہ وہ پرسنل ان کے یعنی خیالات ہیں.
ان کے خواجہ آصف کے بیانات ان کے پرسنل مجھے نہیں لگ وزیر دفاع ہیں، ایگزیکٹلی وہ وزیر دفاع ہیں احسان، وہ نہیں، وہ کچھ ایسے الفاظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ پھر پالیسی اسٹیٹمنٹ وہ نہیں لگتا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے یہاں پہ حکومت کی پالیسی مجھے لگتی ہے کہ فیوچر میں کوئی بھی اگر بڑے طرز کا حملہ ہوگا، جو میری انفارمیشن ہے، تو پاکستان ریئیکٹ کرے گا، یعنی وہ افغانستان میں جا کے وہاں پہ ان کی طرف سے ایئر اسٹرائکس ہو، آرٹلری شیلنگ وغیرہ ہو، تو وہ چیزیں ہوں گی۔ ہاں، اس کے نتیجے میں پھر افغان طالبان بھی ان کے پاس تو کنونشنل جو وارفیئر ہے اس پاکستان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے رسپانس میں یہ سوسائڈ بمبنگ، مزید پاکستانی طالبان کو سپورٹ فراہم کرنا، یہ چیزیں ہوں گی، تو اس کے لیے بھی تیاری وہ کرنی چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان عوام جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے سفر ہو رہے ہیں، تو اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے جو اہم بات ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ، اس کے بیچ میں کوارڈینیشن بالکل نہیں ہے، بہت زیادہ رفت ہے، اس پہ کام کرنا ہم چاہیے۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تو ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری اپنی صوبائی حکومت ہے اور صوبائی حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے، وہاں پر ہمیں فقدان نظر آتا ہے۔ تو احسان، آخر میں مختصراً یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو اس وقت بھارت کی جانب سے ایک پراپر پراکسی جو ہے افغانستان کے اندر سرگرم عمل ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں، تو کیا پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل دیکھ رہے ہیں آپ فوری طور پہ؟ پراکسی انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے اور وہ کرے گا بھی، وہ ایک تو ثابت شدہ ہے، ایگزیکٹلی ایک ڈکلیئرڈ دشمن ہے وہ تو، یعنی بلوچستان میں بھی ان کے معاملات دیکھیں تو وہ تو کوشش کرے گا۔ اب جس طریقے سے متقی وہاں پہ گیا جو افغان فارن منسٹر ہے، اور وہاں پہ انڈین میڈیا نے جس طرح اس پورے وزٹ کو اچالا، اور متقی صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو بیانات دیے، اور کشمیر پہ جو ایک سٹانس ہے اس پہ بھی انہوں نے یعنی انڈین جو ہے اس کو ایڈمٹ کیا، تو میرے خیال میں کہ وہ تو کوشش کرے گا، لیکن پھر بھی پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ انڈیا کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہاں، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو تعلقات اگر خراب رہے تو ان کا سب سے جو بڑا بینیفیشری ہوگا وہ انڈیا ہوگا۔ اب وہ انڈیا کی وجہ سے دہشت گردی کر رہے ہیں تو ہم کیسے روک سکتے ہیں اس معاملے اس میں یعنی ڈپلومیٹک جو چینل ہے ان کو ایگزاسٹ کرنے چاہیے جتنے بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ہاں، ٹھیک ہے، وہ بہت شکریہ احسان آپ کا۔ احسان کا یہی کہنا تھا کہ ڈپلومیٹک تمام استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ جب تک ڈپلومیٹک چینلز بحال رہتے ہیں تب تک گفتگو کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب تک مذاکرات چلتے رہتے ہیں امید رہتی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہی چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔